औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के ISP स्टूडियो से ISP मंच शान रमज़ान 2021 क्विज़ जो हो रहा है उसके साथ हाजिर हैं साइमा अली। और हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो टीम्स हैं उनका तारुफ अभी थोड़ी देर बाद मैं कराती हूँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुआविया, हमारे मज़हबी स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 21 रमज़ानुल मुबारक आज का दिन जो है ये तारीख़ी एतबार से बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में बेतहाशा मोहब्बत रखते थे और जिनकी शुजाअत के ख़ुद हर वक्त मोतरफ़ थे, और ऐसे खलीफा चहारम जिनकी फसाहत व बलागत के चर्चे आज तक हैं, उनकी शहादत का दिन है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको हम हज़रत अली बिन अबी तालिब और उनका लक़ब हैदर, मुर्तज़ा और अबू तराब था, और शेर खुदा ने जिस रोज़ शहादत पाई उस रोज़ एक ऐसा कोहराम बर्पा हो गया कि उसके बाद से इस शहादत के तमाम मुसलमान आज तक दिल से बहुत ही दुख से और भरे हुए हैं। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में रिवायत है कि हज़रत अली से फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम मेरी तरफ़ से इस मर्तबा पर हो कि जिस मर्तबा पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ थे, मगर बात यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हम यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं और उनकी शुजाअत और बहादुरी का ज़िक्र हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। हम डॉक्टर मुआविया से भी गुजारिश करेंगे कि वो ज़रूर हज़रत अली के करमल्ला वजहों के बारे में हमें कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी दें, हमारे स्टूडेंट्स को मिलें। आज की हमारी जो टीम्स हैं उनमें हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल मुल्तान कैंपस से नुमान सईद और इकरामुल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। और हमारी दूसरी टीम है आज नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स यानी कि NCBA&E मुल्तान कैंपस से फ़ाखरा वहीद, और उनके साथ हैं मोमिन इकबाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। जी डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त हो शुरू जी करें? बिल्कुल शुरू। पहला सेगमेंट्स आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि 20 सेकंड्स हैं आपकी मुशावरत के लिए, और इसमें आप आपस में मशवरा करके एक ही कोई टीम मेंबर जवाब देगा। जो पहला जवाब आप बोलेंगे वही हम इसको सही तस्वुर करेंगे आपकी तरफ से, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा कि अपने टाइम को मेंटेन रखें। और इसके अलावा अगर आपने कोई जवाब गलत बोला है और वो 20 सेकंड्स के बाद भी बोला है तो वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होना। सही? ओके मैम। चलें, तो पहला सवाल है नमल यूनिवर्सिटी की टीम से। हमारा पहला सेगमेंट है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़कात किस साल फर्ज हुई? सन 2 हिजरी में। दुरुस्त से बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मोहतरमा हैं जो पहले से शादीशुदा नहीं थीं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये दुरुस्त से बात। दुरुस्त जवाब हो गया। ये दूसरी टीम हमारे साथ आज मौजूद है NCBA&E की। आपसे पहला सवाल पहले सेगमेंट का, हज किस साल फर्ज हुआ? 9 हिजरी। ये दुरुस्त जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़दान सहाबी कौन थे? हज़रत हुज़ैफ़ा। ये दुरुस्त जवाब। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान साबित थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने राज की बातें बताया करते थे, और ख़ास तौर पर वो बात कि कौन पक्का सच्चा मुसलमान और मोमिन है और कौन सिर्फ ऊपर से इस्लाम लाया है और अंदर से इस्लाम नहीं लाया, यानी कौन मुनाफिक है। तो कौन मुनाफिक है और कौन मुसलमान, इसकी ख़बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफ़ा को बताया करते थे। तो वो रिवायात में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो सहाबा कराम का दौर था, तो किसी सहाबी का जब इंतकाल होता था तो हज़रत उमर इस तरह और सहाबी भी हज़रत हुज़ैफ़ा की तरफ देखा करते थे कि वो उनके जनाजे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ताकि पता चले कि वो सही पक्के मुसलमान थे या मुनाफिक थे। तो ये उनको एजाज़ हासिल था हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारा दूसरा सेगमेंट है कुरान करीम और नमल यूनिवर्सिटी। आपसे पहला सवाल है, कौन सी सूरत 1/3 कुरान के बराबर करार दी जाती है?
سورہ ناس قل هو اللہ احد. ایک تہائی. So- میم سوری کائنڈلی ریپیٹ دا کوشچن. کون سی سورہ 1/3 قرآن کے برابر قرار دی جاتی ہے؟ قل هو اللہ احد والے یہ سر اس کا نام قل هو اللہ احد والی سورت. درست جواب. جواب درست ہے، سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. اخلاص. یس. جی دوسرا سوال ہے آپ سے، قرآن کریم کا اردو زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. نہیں، کا جواب غلط ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ کا تو معروف ہستی ہے، نام سنا ہے. ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دفعہ اردو میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا. اوکے جی، دوسرا سیگمنٹ قرآن کریم، اور اس سے NCBA کی ٹیم سے پہلا سوال، کس سورہ میں غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے؟ سورہ انفال. یہ درست جواب. کون سے دن کے نام پر قرآن کریم میں سورہ ہے؟ سورہ جمعہ. درست جواب. بالکل درست جواب. ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی یہاں اختتام کو پہنچا. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے تاریخ اسلام. نمل یونیورسٹی آپ سے پہلا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سے صحابی 10 سال بطور خادم رہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں بالکل درست جواب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال خادم رہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کا خادم رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھے کسی بات پہ ڈانٹا نہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام ایسے کیوں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ اپنے ماتحت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ بتانا مقصود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے والے مشہور صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب. جی آپ سے ہو گئے اس سیگمنٹ سے دونوں سوال. اب ہم جاتے ہیں NCBA کی ٹیم کی طرف. آپ سے تاریخ اسلام سیگمنٹ سے پہلا سوال، خلفائے راشدین میں سے کس خلیفہ کی مدت خلافت سب سے زیادہ تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بالکل درست جواب. صحابہ کرام میں سے فیصلہ کرنے کا ملکہ سب سے زیادہ کس صحابی کے پاس تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، آپ درست جواب نہیں ہے. درست جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاحیت اور یہ ملکہ حاصل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے اقضاہم علی، کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والی جو شخصیت، فیصلہ ساز، اس ملکہ والی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کے یعنی صحابہ کرام کے دور میں یہ قاضی بھی تھے. اور ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت ساری صلاحیتیں تھیں، یعنی بہادری میں بھی ضرب المثل تھے، شجاعت میں، بہادری میں. غزوہ خیبر ان کا جو صحرا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. جو غزوہ خیبر ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سپہ سالار اس دن مقرر کیا، تو وہ اس دن پھر غزوہ خیبر فتح ہوا ان کی بہادری سے. اور اس کے علاوہ اور صلاحیتیں تھیں، ان میں ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی تھی. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی پیچیدہ سوال یا پیچیدہ اس قسم کی سچویشن آ گئی ہے جو حل کرنا مشکل ہو رہا ہے، یا اس طرح سے حل کرنا کہ سب اس پر راضی ہو جائے، یہ والا ملکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہمارا ہے چوتھا سیگمنٹ مسلم سائنٹسٹ، اور نمل یونیورسٹی سے پہلا سوال، ابو بکر الرازی کو رازی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے مطلب نیٹو جہاں کے وہ رہنے والے تھے اس کی وجہ سے، مطلب جیسے کوئی شخص جہاں رہتا ہے تو اس کے لقب کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے. تو کہاں کے رہنے والے تھے پھر؟ مطلب
ریاض نام وہ اس کی بہرحال یہ ان کے مطلب جگہ جہاں وہ رہتے تھے اس کی وجہ سے ان کو مطلب رازی کے نام سے جانا جاتا ہے. چلیں جیسے ہم ان کا جواب درست شمار کرتے ہیں. رازی رے شہر تھا ایران کا، اس کی طرف نسبت کی وجہ سے رازی کہتے ہیں. بہرحال آپ کا جواب درست ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ابن رشد کا مکمل نام کیا تھا؟ حجاج بن یوسف ابن رشد. نہیں، درست جواب نہیں ہے. جواب نہیں. ان کا درست جواب محمد بن احمد تھا. محمد بن احمد بن محمد بن رشد. جی مسلم سائنٹسٹ سے پہلا سوال NCBNE کی ٹیم سے، کس مسلم سائنسدان کو ماہر علم نجوم کے طور پر جانا جاتا ہے؟ نہیں پتا. موسیٰ الخوارزمی. جواب درست نہیں ہے. یہ جواب درست نہیں ہے. آپ کا جواب غلط ہے، بتا دیں گے. ابو بکر الرازی. کس مشہور مسلم سائنسدان کو طبی دنیا کا آفتاب کہا جاتا ہے؟ ابو علی سینا. درست جواب. ہمارے سیگمنٹس یہاں کمپلیٹ ہوتے ہیں ناظرین، اور ابھی ریزلٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ ہم بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے. ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چھپتے ہوئے سوالات. تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو پر. ویلکم بیک ناظرین اور سامعین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ISP منچ شان رمضان کوئز 2021 میں. آج کا میچ جو یہ کمپٹیشن ہو رہا تھا یہ ٹائی ہو گیا ہے، اور ہم نول یونیورسٹی اور NCBA&E دونوں کے درمیان 6 پوائنٹس کے ساتھ یہ برابر ہے. ایسی صورت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ 4 سیگمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ان چاروں سیگمنٹس میں سے کس سیگمنٹ سے سوال کروانا چاہیں گے، اور اس سیگمنٹ سے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا، ایک سوال دونوں سے. جی نمل یونیورسٹی پہلے آپ بتائیں چاروں سیگمنٹس میں سے کس سے پوچھیں؟ سیرت النبی سے. سیرت النبی سے. بیعت عقبہ کسے کہتے ہیں؟ جو پہلی بیعت لی گئی تھی صحابہ کرام سے. نہیں، کہاں لی گئی تھی، مطلب اس کا کچھ تو وہ کسی خاص موقع پہ لی گئی، جیسے بیعت رضوان کا آپ نے بتایا تھا نا، وہ بھی اسی طرح ایک کسی خاص موقع پہ ہی لی گئی تھی. وہی تو پوچھنا مقصد ہے. یہ تو نام سے بھی واضح ہے کہ بیعت لی گئی تھی. کوئی بیعت کس موقع کی تھی اور کن سے تھی؟ اس کی ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. بیعت عقبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، تو حج کے موقع پر جو مدینہ منور کے لوگ آتے تھے حج کے لیے، تو اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی جو بیعت لی تھی اس کا نام ہے بیعت عقبہ.
یہ 2 دفعہ ہوئی تھی. ایک بیعت عقبہ اولا تھی. وہ یہ تھا کہ آپ وسلم مکہ میں حج کے دنوں پر ان لوگوں کو ذرا ایک طرف یعنی پہاڑ کی گھاٹی میں لے جاتے تھے تاکہ مکہ کے لوگوں کو پتہ نہ چلے. وہاں پر ان کو سے یعنی ان کو مسلمان کیا اور ان کو اسلام کی تعلیمات دی اور ان کے ذمہ یہ لگایا کہ اب آپ مدینہ منورہ جا کر، جس کا اس وقت نام یثرب تھا، آپ وہاں جا کر آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اسلام میں شامل کریں. تو اس کا نام ہے بیعت عقبہ. عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، جو پہاڑ کے دامن والی جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی، اور عربی میں اس کو عقبہ کہتے ہیں. وہاں پہ عقبہ. آپ کا بہرحال جواب درست نہیں ہے. اب ہم NCVNE کو بھی یہی آپشن دیں گے کہ ان چاروں سیگمنٹ میں سے کس سے آپ سے سوال کیا جائے. کون سا سیگمنٹ ہے؟ آپ لوگ اور کس میں قرآن یا سیرت؟ ٹھیک ہے قرآن. ٹھیک ہے. قرآن. قرآن کریم میں حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ کٹے ہوئے حروف. دوبارہ بولیے گا. کٹے ہوئے حروف جو حروف تہجی کی فارم ہے، جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. جی ہاں، درست جواب. یہ وہ حروف ہے جو بعض صورتیں ان حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم، جیسے ہا میم. ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی بعض صورتیں ان حروف سے شروع ہوتی ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کا جواب درست ہے. اس طرح آج کا جو ہمارا یہ کوئز کمپٹیشن جو ہو رہا تھا، یہ NCVNE کی ٹیم نے جیت لیا ہے. کانگریچولیشنس. ہمارے اس پورے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے ایلیگزر انڈسٹریز لمیٹڈ لاہور پاکستان نے، اور ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ابھی ہماری ٹیم کے ممبر جو ہیں ان کو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹس کو دیں گے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ امن ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے ونرز کے لیے کیش پرائز ہے جو انشاءاللہ العزیز ہم فائنل پروگرام کے دن دیں گے. تو دیکھتے ہیں اب وہاں تک کون سی ٹیم پہنچتی ہے. سفر تو لمبا ہے، بلکہ اب تھوڑا رہ گیا. آج ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں حضرت علی کے بارے میں بتایا، ان کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں. تو ایک اور بھی جو چیز میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس دن کے توسط سے ضرور ہمارے طلباء اور طالبات کو پتہ چلے کہ ان کی علم سے کتنی رغبت تھی. جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، عالم بالسنہ تھے، یعنی حدیث مبارکہ کے کو صحیح فہم اور بصیرت رکھنے والے تھے. اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن چند صحابہ کو خاص کیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی علمی موضوع سامنے ہوتا اس کے متعلق صحیح فہم حاصل کرنا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے اور ان سے آپ استفادہ کرتے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں وہ مشہور ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی خطبے دیے ہیں وہ ایک مکمل ایک علم ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کا دروازہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا یہ بعد میں پھر آپ حضرت علی کے خطبات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئی ٹیمز کے ساتھ. اور اپنا اور اپنے ارد گرد بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھیے گا. اچھی صحت کے ساتھ ہی عبادت میں سرور مل سکتا ہے. اور ہمارا یہ جو سفر ہے علم کے ذریعے آدمی سے انسان ہونے تک کا، اس میں رہنمائی اور آسانی کی ہمیشہ طلب کرتے رہیے گا. اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے ہمارے نعت خواں ہوں گے محمد ناصر قادری، اور انہی کی نعت پر ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد. سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا، سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا، حق دی ہے پہچان گھرانہ حیدر دا، سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا، سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا. اور کربل والے سونے پاک نمازی نے
نمازی نے جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے اوے عالی شان گھرانہ حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا سخیاں دا سلطان گھرانہ حیدر دا